अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद है मेरे मेहमान सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज के हमारे मौज़ूआत बहुत गमज़दा दिन है, बहुत अफसोसनाक दिन है। लाहौर में दाता साहब पर ख़ुदकुश हमला हुआ है, 10 लोग जानों से गए हैं, शहीद हुए हैं, बहुत सारे दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। मियां हॉस्पिटल में 30 ज़ख्मी लाए गए, उनमें से भी कुछ अभी वहाँ हैं, कुछ बहुत क्रिटिकल हैं। एलीट के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और एक अफसोसनाक दिन है। लाहौर को बहुत अरसे बाद, को 1 साल 11 माह बाद लाहौर को टारगेट किया गया है। इससे पहले लाहौर में एक अमन था, इससे बहुत से दाता साहब पर भी 2 पहले दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। तो ऐसा नहीं है पहली दफ़ा निशाना बनाया गया है, लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे के बाद लाहौर को निशाना बनाया गया है। इस सब पर दुरानी साहब से बात करेंगे कि इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है। कुछ CCPO लाहौर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तहकीकात क्या कर रही हैं। कल नवाज़ शरीफ साहब को बहुत शान और शौकत से जेल छोड़ के आए हैं पूरी नून लीग के रहनुमा। ट्विटर और सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी दिखाया नहीं गया, मेन स्ट्रीम चैनल्स ने फुटेजेस ठीक नहीं दिखाई जिनमें हज़ारों लाखों लोग नज़र आ रहे थे, और ऐसी फुटेजेस दिखाई गई हैं जिनसे कम लोग नज़र आ रहे हैं। इस रैली के सियासी महरक़ात, इससे क्या हासिल हुआ? नवाज़ शरीफ जेल चले गए, आधी रात को जेल खोल दी गई। खैर दुरानी साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि जेल खोल दी जाएगी, तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। कुछ चेयरमैन FPR पे बात करेंगे, असद उमर पे भी बात करेंगे। तो आज सियासी मंजरनामे से भी चीज़ें हैं और कुछ दहशतगर्दी के वाक़े पे भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वैसे अफसोसनाक वाक़या है जो लाहौर में दाता साहब पर हुआ, और एलीट के नौजवान जो हैं वो टारगेट थे और एलीट की गाड़ी मुकम्मल तबाह हुई है। तो लाहौर पुलिस पहले भी टारगेट हुई है दहशतगर्दी के वाक़यात में, तो एक अफसोसनाक दिन है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही समझता हूँ कि रमज़ान के अंदर कोई मुसलमान तो मुसलमान की जानें नहीं ले सकता। ये जो कुछ भी है ये एक दरिंदगी है, ये एक दहशतगर्दी है, ये एक जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, ये इंसानियत की तज़लील है, ये इंसानियत की तौहीन है, और इसको जितना भी कभी कहा जाए ये एक कम है। लेकिन इस मौके के ऊपर मैं उन शुहदा के साथ, उन जवानों के साथ, उन शहरियों के साथ जिन्होंने इस वाक़े के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, मैं यकीनन पूरी कौम उनके गम में शरीक है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस वक्त ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दहशतगर्दी के वाक़यात एक सीक्वेंस से पाकिस्तान मैं भी आपसे कहना चाहता था कि जो अभी मलवाड़ा में हुआ बलूचिस्तान में, उसमें भी हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। शनाख्ती कार्ड देख के भी आज भी सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले। मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि वो वाक़या और नौयत का था, ये वाक़या जो है और दहशतगर्दी तो है। देखिए, इससे पहले दहशतगर्दी होती थी, वो जनाब बाज़ारों में होती थी, पार्कों में होती थी, स्कूलों पे किए जाते थे अटैक। लेकिन इस वक्त वो तमाम रास्ते जो दहशत गर्द को आवाम तक लेके जाते थे, उनके दरमियान सीना ताने हमारे वर्दी पोश जवान खड़े हुए हैं। खा वो जवान पुलिस के हों, खा वो जवान रेंजर्स के हों, खा वो जवान आर्मी के हों, या किसी भी हकूमती तंजीम से हों। तो इस मौके पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे वर्दी वाले जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। और इस मौके पर यह कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके सामने सीना ताने वर्दी है। वो वर्दी वो जो कहते पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो जो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो आप कहते हैं उन्हें तो शर्म महसूस होनी चाहिए ये कहते हुए। और आप कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके सामने, और ये सबूत जो है ये इसका सबूत जो है हमारे वर्दी वाले नौजवानों ने हर वक्त दिया है, मुसलसल दे रहे हैं। आज का वाकया भी यही बता रहा है। CCPO लाहौर से ना बात कर लें, जरूर, जिनके दादा ने शहादत दी है। बिल्कुल, वो दादा दरबार के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसके सामने सीना ताने हमारे वर्दी वाले जवान खड़े थे, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर आवाम की और अल्लाह की इबादत करने के लिए आने वालों की जान। चले हम CCPO लाहौर से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम BA नासिर साहब।
جی وعلیکم السلام جی. ناصر صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج اور اس میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی شہادت ہوئی ہے. یقیناً آپ نے اپنے فورس کے جنازے اٹھائے ہیں آج، اور ہم سب اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. لیکن آپ بتائیں گے کہ یہ داتا صاحب پہ ویسے لاہور میں تو کوئی 1 سال 11 ماہ بعد واقعہ ہوا ہے اور داتا صاحب کو تیسری مرتبہ ہٹ کیا گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صبح 8:44 کے اوپر ایک سوسائڈ بامبر نے پولیس کی جو گاڑی وہاں پہ لیڈ کی کھڑی تھی، جس میں ہمارے 6 جوان موجود تھے جو کہ داتا صاحب وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے موجود تھے، اور ٹوٹل جو ہماری ڈپلائمنٹ وہ اس ٹائم پہ تھی وہ 47 لوگ تھے جو مختلف جگہوں پہ کھڑے سیکیور کر رہے تھے اس کو. اور اس نے آ کے پولیس کو ٹارگٹ کیا اور پولیس کے پاس آ کے بلاسٹ کیا. باقی یہ جیسے کہ آپ کو میں نے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھی کہ یہاں پہ اس جگہ پہ یہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہونے والا ہے. جنرل تھریٹ ضرور تھی کہ ملک میں رمضان اور ان جگہوں کے اوپر کی وجہ سے یہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو تھریٹ ہے، تو اسپیسیفک نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ ٹارگٹ ہوا ہے، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. لیکن یہ آپ ضرور اپنے چینل کے تعاون سے لوگوں کو بتائیے کہ پولیس ان کی جان مال اور عزت کی تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دے رہی ہے اور انشاءاللہ دیتی رہے گی. لاہور پولیس کے 305 لوگ پہلے شہید ہیں گزشتہ 15 سالوں میں، اور آج پھر لاہور پولیس نے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگوں کے جان مال اور عزت کی تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے. اگلے کیا SOPs لیے ہیں آپ نے اس واقعے کے بعد؟ کیونکہ تھریٹ بڑھ گیا ہے، یقیناً ایک رمضان کا مہینہ ہے، لوگ عبادات میں بھی مصروف ہیں. آپ نے اگلے کیا سٹیپس لیے ہیں اس کے بعد؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمیں ظاہر ہے رمضان میں اور ویسے بھی تھریٹس تو ہوتی ہیں، وہ ہماری اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز موجود ہیں، ڈیولپڈ ہیں اور ان کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. نیچرلی اس انسیڈنٹ کے بعد یا کل سے جو رمضان شروع ہوا ہے تو ہم نے اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی ہوئی ہے. لاہور کی 3700 کے قریب جو مساجد ہیں ان کو ہم سب کو سیکیور کر رہے ہیں. جو اور ریلیجس پلیسز ہیں، نان مسلم کی چرچز ہیں یا باقی ریلیجس پلیسز ہیں، ان کو بھی ہم سیکیور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ جو SOPs بنی ہوئی ہیں ان کو ہم وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ان کو پوری طرح سے عمل درآمد کیا جائے تاکہ لوگوں کے کی حفاظت کی جائے. کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے ابھی تک اس کی؟ یہ کچھ انکنفرمڈ ہیں رپورٹس کے طریقے طالبان کی کسی فیکشن نے وہ کی ہے اس کو کی ہے، لیکن یہ ابھی تک ویریفائڈ نہیں ہے، جیسا کہ وہ بہت اب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ویریفائی ہونے والی ہو. تحریک طالبان نے کیا. دوسری بات میں یہ جانتا ہوں کوئی فیسیلیٹیٹر کوئی وہ یہاں لاہور آ کے رہا، پہلے بھی فیسیلیٹیٹرز پکڑے گئے ہیں CCTV فوٹیج کی وجہ سے؟ ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہوئے جی. ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کی گئی ہے اور اس میں فنگر پرنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لیے گئے ہیں، ان کی سارا جو پروسیس ہے وہ کیا جا رہا ہے. ابھی تک ابھی انویسٹیگیشن انیشیل سٹیجز پہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ہینڈل کرتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اس کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں اور تمام جو ریسورسز ہیں وہ امپلائی کیے جا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی فیسیلیٹیٹرز تھے، اور یقیناً ہوں گے کیونکہ اتنا بڑا کام اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، ان تک پہنچا جا سکے. اس میں ہم تمام ٹیکنالوجی اور تمام انٹیلیجنس ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج اپنے بالکل فورس کے جنازے اٹھائے ہیں. آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اور پوری فورس اس وقت غمزدہ ہوگی، لیکن آپ پھر بھی ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں. لیکن کچھ ایسا کہ نیٹ ورک دوبارہ لاہور میں بن گیا ہے، کوئی دوبارہ جو لاہور کلین ہوا تھا، کیونکہ کوئی 23 ماہ بعد لاہور میں ایسا واقعہ ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے شاید دوبارہ کوئی نیٹ ورک بن گیا ہو؟ دیکھیے یہ جو وار آن ٹیرر ہے اور جو ٹیررزم، یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایلیمینیٹ ہو گیا. یہ آن گوئنگ کام ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 1 سال اور 2 مہینے کے بعد لاسٹ جو واقعہ ہوا تھا مارچ 2018 میں ہوا تھا ہمارے یہ تبلیغی اجتماع کے پاس رائے میں، تو اللہ کی مہربانی رہی، خیریت رہی. لیکن بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم جو انسیڈنٹس ہیں جن کو ہم روک لیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، جو ہمارے لوگ محنت کرتے ہیں، ہماری پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی. تو یہ واقعہ ہوا، کوئی ایسا آرگنائزڈ وہ نہیں ہے کہ کوئی نیٹ ورک ڈیولپ ہوا ہو. پر جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، آن گوئنگ وار ہے، جس کے لیے ہم سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں
عوام کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ بھی اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں، کون ان کے پاس آ کے ٹھہرتا ہے، کون محلے میں آتا ہے، کون گلی میں آتا ہے، کون سا کرائے پہ مکان لیتا ہے، کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اتنا بڑا کام لوکل ہیلپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس میں پبلک کی بھی اتنی ذمہ داری ہے اس چیز کو روکنے کی جتنی کہ پولیس کی ہے. اور ماشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پولیس اپنے کام بڑی محنت سے، بڑی مہارت سے اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے. سوئسائڈ بامبر جو ہی وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد فوراً پولیس نے وہاں پہ ریپلیس کیا اپنے دوست، اپنے شہداء کو. ابھی بھی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. ابھی میں نے ہاسپٹل گیا ہوں. میں نے جو انجرڈ ہیں ہمارے اور پولیس والے اور جو سویلینز ہیں سب سے بات کی ہے. ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ اسی طرح سے موٹیویٹڈ ہیں. کچھ ایک بات ہوئی ہے کہ پولیس تھوڑی دیر سے پہنچی ہے، ایسے کوئی سوال اٹھے ہیں میڈیا میں؟ آئی ڈونٹ نو جی. فوراً پولیس تو دور کی کیا بات ہے، پولیس تو موقع پہ موجود تھی. پولیس تو ٹارگٹ ہوئی ہے. دور کہاں سے پہنچنا تھا، سب لوگ ادھر موجود تھے. لیکن ایس او پیز ہوتی ہیں کہ کس نے کب آنا ہے، وہ ایک پروسیس. اور سوئسائڈ بامبر کی کوئی شناخت ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں جی ابھی نہیں ہوئی. ابھی اس کے وہ چل رہے ہیں. پاکستانی ہے، فارنر ہے، کچھ ایسا پتہ لگ سکا ہے؟ نہیں ابھی تک کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے. ابھی انویسٹیگیشن جاری ہیں. اور وہ کوئی جی آئی ٹی تشکیل دی ہے اس کے لیے آپ نے؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ سی ٹی ٹی کا ڈومین ہوتا ہے، وہ ٹیررزم کے کیسز کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ بی اے ناصر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. دورانی صاحب آپ نے سنا، غمزدہ تھے، افسردہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 305 لوگ اب تک دہشت گردی میں شہید ہو چکے ہیں. ٹی ٹی پی کے ایک فیکشن نے قبول کر لیے اور جنرلی تھریٹ تھا لیکن داتا صاحب کو اسپیسیفک نہیں تھا. سیکورٹی بیف اپ کر دی گئی ہے. لاہور پولیس نے قربانیاں تو دی ہیں. اوورآل آپ تو نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو وردی ہے اس کے سامنے سینہ تانے وردی ہے، جو دہشت گردی ہے اس کے سامنے سینہ تانے وردی ہے. تو میں جناب اس میں جب آج کا یہ واقعہ ہوا تو مجھے غالباً 13 فروری تھی 2017 جب کیپٹن مبین اور ایس ایس پی گوندل جو ہے ان کا مال روڈ کے اوپر ان کی شہادت ہوئی تھی. اس وقت ان سے بہت قریب ہی تھا. اچھا، تو مبین صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی. میں نے کہا وہاں سے گزروں گا تو ان کو دیکھتا بھی جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ شہید ہو گئے تھے. تو ایسے بہت سے ہمارے کلاس فیلوز ہیں ہمارے کے پی کے میں، پورے پاکستان میں، جن نوجوانوں نے اور جن جوانوں نے وردی کے اندر دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں اور انہوں نے وردی کا مان بھی رکھا ہے اور عوام کی حفاظت کی جو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی اس کو بھی اٹھایا تھا. میں سمجھتا ہوں آج کا دن جہاں افسوس کا دن ہے اور جس کسی نے بھی اس کی دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی ہے اس کو مت دیکھیں. میں ایک بندے کو اس کا مجرم سمجھتا ہوں اور وہ صرف اور صرف یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مودی ہے. اور یہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بہت ہی کوشش کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات کیے جا رہے ہیں، جو اللہ کی مہربانی سے ناکامی کا منہ دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جوان جو ہیں وہ اپنی جان دے کے بھی دہشت گرد کو عوام تک نہیں جانے دیتے. جس قوم کے جوان اور جس قوم کے وردی پہنے ہوئے نوجوان وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اپنے ملک کی سالمیت اور اپنے ملک کے عوام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو جتنا مرضی پیسہ بنیاں لگا لے، جتنی مرضی سازشیں وہ کر لے، جتنا مرضی وہ 5th جنریشن وارفیئر کر لے، ہائیبرڈ وارفیئر کر لے، جو کچھ بھی کر لے، لیکن نہ وہ ہمارے جذبوں کو دبا سکے گا اور نہ وہ ہمارے جوانوں کو پیچھے ہٹا سکے گا. ایک پولیس کا جو ٹریفک کا اہلکار موقع پہ موجود تھا نا آج، اس کے انٹرویوز چل رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ میں شہید نہیں ہو سکا. اور اس نے سب زخمیوں کو فوراً اٹھایا جو شہید ہوئے ان کی لاشیں، کیونکہ وہ موقع پہ وہ کہہ رہا تھا میں شہادت میں کیوں نہیں شہید. یہ نہیں سمجھ سکتا کوئی اور، یہ سمجھ سکتے ہیں مسلمان کہ جو شہادت کا فینومینا ہے،
وہ خوف نہیں پیدا کرتا مومن میں، وہ خوف نہیں پیدا کرتا مجاہد میں، وہ جذبہ پیدا کرتا ہے قربان ہونے کا۔ یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے۔ جتنی دہشت گردی تم کراؤ گے مودی، جتنی دہشت گردی تم کراؤ گے ہندوستان، پاکستان کے اندر بسنے والے اتنا ہی متحد بھی ہوں گے، اتنا ہی پرجوش بھی ہوں گے، اور اتنا ہی وردی پہنے ہوئے لوگ پاکستان کے لیے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کے عوام اپنے وردی والوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم وردی والوں کو ڈرا کے یا ان کے خلاف کسی سے نعرے لگوا کے تم پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی قوم کی دفاع کرنے والے وردی پہنے ہوئے نوجوانوں میں، ہمارے اپنے شہریوں میں کوئی فرق اور کوئی دوری پیدا کر سکتے۔ چارسدہ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں بھی ایک پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا جس میں کہ ایس آئی اور دو اہلکار اسی طرح زخمی ہوئے ہیں، ایس آئی شہید ہوا ہے۔ تو ایک مجھے لگ رہا ہے ایک پیٹرن ہے، انہوں نے ایک پیٹرن یہ ہے کہ پیٹرن ہے کہ پولیس کو ڈرایا جائے، پولیس کو پیچھے پولیس کو ڈرانا ڈیفینیٹلی یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے، جو کوئٹہ ادھر جو ہوئی بلوچستان میں جو کوشش ہوئی یا اسپیسیفک کوشش ہوئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ دے آر ناٹ فائنڈنگ اینی اسپیس۔ ہر جگہ پہ تو آپ کی وردی والا کھڑا ہو گیا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے آپ کی وردی والا جو ہے عوام اور دہشت کے درمیان دیوار بن گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے تو وہ وردی اپنے سینے پہ اٹھا رہی ہے، اور وہ اپنی قربانیوں کے ذریعے اپنے ملک کا دفاع اور اپنے شہریوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر کچھ سیاسی باتیں شروع کریں گے، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں اور آپ سے سیاسی بات زیادہ کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہم درانی صاحب سے بات کریں گے کچھ نون لیگ کی خاموش ریلی پہ۔ درانی صاحب، کسی نے خطاب نہیں کیا، اتنی لمبی ریلی، وہ سب گلہ کر رہے ہیں میڈیا سے بھی کہ انہوں نے دکھائی نہیں ہے۔ میں نے ایک میڈیا والے سے پوچھا، اس نے کہا کوئی کچھ بولے گا تو دکھائیں گے، سب خاموش۔ میرا بھی دل کر رہا ہے میں خاموش بیٹھا رہا ہوں۔ نہیں مطلب آپ نے کبھی کوئی سیاسی ریلی دیکھی ہے، اتنے آپ نے سیاست کی ہے جس میں کوئی کچھ نہ بولے اور خاموش ہو؟ دیکھیں اب ہم نے بڑی آپ نے تحریکیں چلائی ہیں، بڑی جماعت بڑا آپ کا ایک بھرپور سیاسی کیریئر ہے۔ اگر یہ میرے سے پوچھیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاموش ریلی تھی۔ اچھا، ہاں میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کوئی میں آپ کو یہ بالکل آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بچپن سے ہم ریلیوں میں ہی پھر رہے ہیں۔ ہاں ریلیوں میں پھر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف سے۔ ہاں یہ جو ہے، یہ سمجھیں کہ میاں شہباز شریف وہ اپنا میاں نواز شریف صاحب کا جسم تھا، اور اوپر سر جو تھا وہ شہباز شریف صاحب کا لگا ہوا تھا کہ آپ نے مطلب جو ایکشن کیا، ہاں وہ مریم بی بی کا تھا، اور جو مطلب جو وہ تھا اقدامات تھے، مطلب ریلی جو تھی وہ ان کا فیصلہ تھا، اور اقدامات جو تھے وہ تھے جو شہباز صاحب چاہ رہے تھے اور کروا رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایک خاموش ریلی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو کل بھی میں نے کہا تھا، میں آج دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ یہ حقیقت میں ایک ریلی نہیں تھی، بلکہ پی ایم ایل این نے اپنا سیاسی جنازہ نکالا ہے۔ پورا پی ایم ایل این کا جو کاڈر ہے، جو جلسے میں موجود تھے یا نہیں تھے، تمام لیڈروں نے یہ پیغام وصول کر لیا ہے کہ میاں صاحب کے لیے عوام جو ہے وہ میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے۔ شہباز صاحب کا جو اس موقع پہ فوری طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے استعفے سے واپس آنا جو ہے، وہ حقیقت میں بغاوت نہیں ہے، وہ حقیقت پسندی ہے۔ میاں صاحب کے فیصلے کو انہوں نے ایک دم سے واپس ریورٹ کر دیا ہے۔ کیوں نہیں خطاب کیا نواز شریف نے؟ مطلب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ بہت لوگ تھے، کامیاب تھا،
کہہ رہے ہیں نہیں تھے لوگ. میرا لیڈر تو خالی کرسیوں سے بھی خطاب کر کے یہ شو نہیں کرتا کہ آگے خالی کرسیاں اور وہ کہتا ہے جمع غفیر بیٹھ کھڑا ہے میرے آگے. لیکن اب یہ ایک آپ کا سوال ہے, ایک میرا سوال ہے کہ بھئی کیسی بیٹی ہیں آپ کہ ایک والد کو جن کا شدید دل کا معاملہ ہے, ہاں, جن کا دل واقعی بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور تمام ڈاکٹرز کی یہ ریکمنڈیشن بھی ہے کہ وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آپ ان کو ہسپتال یہ ڈیمانڈ کریں حکومت سے کہ بھئی چاپر بھیجو تو اس پہ وہ جیل جائیں, اس کے بجائے آپ انہیں 6 گھنٹے تک سڑکوں پہ لے کے پھرتی رہتی ہیں. مطلب آپ نے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ باپ سے آپ کا پیار ہے یا آپ کا اپنی سیاست سے پیار ہے. آپ کی بات میں نے مان لی, یہ بات آپ کا موقف میں وزن ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہی ہو گیا کہ ریلی نکالنی ہے اور جلوس کی شکل میں جیل جانا ہے. شنگھائی پل پر ٹرک بھی لگ گیا, کنٹینر بھی لگ گئے, مائک بھی لگ گئے, پھر تقریر کیوں نہیں کی؟ دیکھیں بات جو ہوتی ہے, اب میں پہلے یہ والی بات میں نے اس لیے کی کہ بھئی اگر آپ نے تقریر بھی کرنی تھی, آپ نے سب کچھ کرنا تھا, جو اوریجنلی آپ نے پلان بھی بنایا وہ بھی کرنا تھا, تو اس صورت میں بھی آپ کو باپ کی بیٹی بن کے سوچنا چاہیے تھا, باپ کو سیاست کا ایندھن نہیں سمجھنا چاہیے تھا. اب آ جائیں آپ کی بات کے اوپر کہ کیوں نہیں لگا, کیوں ریلی بنی, کیوں ریلی بنی, 10 پوائنٹس انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ 10 جگہ. بات یہ ہے کہ یہ سارا اب یہاں پہ ناظرین جو اندر کی بنیادی انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ سارا شو جو رکھا گیا تھا, یہ شو رکھا گیا تھا پبلک کی طاقت کے مظاہرے کے لیے. ٹھیک ہے, اپنی عوامی طاقت کو وہ بتانے کے لیے, منوانے کے لیے, اور یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ میاں صاحب اگر نہیں پہنچ سکے تو عوام کی وجہ سے دیری ہوئی اور عوام نے انہیں چلنے نہیں دیا, عوام نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا, سڑکوں پہ لیٹ گئے. لاکھوں لوگ جو تھے وہ لاہور کی سڑکوں پہ آگے اور انہوں نے کہا تھا میاں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, آئی لو یو باؤ جی, آئی لو یو باؤ جی. تو اتھے ہو گیا کام پٹھا, میاں صاحب تیرے جان نثار سارے ہی بیکار. ٹھیک ہے نا جی, سارے ہی نٹ گئے, سارے ہی مال بردار. اب مطلب یہ ہے کہ مال بردار جانثار جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں آیا کرتے, وہ چوری کے لیے آیا کرتے ہیں. میاں تیرے جانثار سارے. آپ کی بات میں پھر بھی کہتا ہوں 2-4-5 ہزار بندہ تھا. میری آپ بات سنیں, اب آرام سے سنیں. اوریجنل ڈیزائن یہ تھا کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جو ہے گاڑی میں نکلیں گے, بی بی خود اس کو ڈرائیو کریں گی اور جناب عوام کے اندر سے گزرتے ہوئے باپ بیٹی جو ہے سیاست کے جھنڈے گاڑ دیں گے. ہوا یہ کہ جب باہر بندے نہیں آئے تو پھر حمزہ آ گیا بیچارہ, قربانی کا بے سے بکرا. ٹھیک ہے نا جی. مطلب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی حکومتی معاملات میں کوئی خرابی پیدا ہونے لگتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کی خاندان آ جاتا ہے آگے. جب آپ نے ملک سے بھاگنا ہوتا ہے تو بیچارہ حمزہ پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب بھی جب یہ سچویشن بنی تو فوری طور پہ پلان چینج ہو گیا, پلان بی آ گیا. پلان بی میں یہ ہوا کہ میاں صاحب نے فوری طور پر شہباز صاحب کی دی ہوئی ٹیپ منہ پہ لگا لی. ٹھیک ہے جی. مریم بی بی نے بھی شہباز صاحب کی بھیجی ہوئی ٹیپ جو تھی وہ منہ پہ لگا لی. چلو شہباز صاحب نہیں کتاب, نواز صاحب کتاب نہیں کر رہے تھے, مریم بی بی کر لیتی خطاب. ہاں ان کی تو 6 دن میں 9 ٹویٹ. ہاں 9 ٹویٹ. تو وہ ٹویٹ جمع کر کے ایک بن جانی. تو وہ جو ٹیپیں تھیں جنہیں پہلے اتار کے پھینک دیا گیا تھا وہ دوبارہ اتار کے نئی کھول کے اس میں سے ٹیپ میں سے منہ پہ لگا لی گئی. حمزہ صاحب کو سمبل کے لیے جو ہے اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیا گیا تاکہ اگلا راستہ بنانے کے لیے ایک بیچارے کو وہ کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں صاحب کی سیاست کو اگر صحیح طور پہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو پنجابی بڑی گہری زبان ہے. وہ ایک کہاوت ہے کہ 100 ڈنڈے اور 100 گنڈے. ایک آدمی تھا, اس کو سزا ہوئی, اسے 2 سزائیں ملی. اس نے کہا جی کہ یا تم 100 ڈنڈے کھا لو اور یا 100 گنڈے پیاز کھا لو. اس نے کہا یار ڈنڈے پڑیں گے, چلو میں پیاز کھا لیتا ہوں. جب اس نے 5 پیاز کھائے تو ہر طرف سے پانی نکلے. اور نہیں میں ڈنڈے کھاؤں گا.
ٹھیک ہے نا جی. جب 10 ڈنڈے پڑے تو اس نے نہیں میں پیاز کھاؤں گا کرتے کرتے اس نے 100 ڈنڈے بھی کھا لیے اور 100 گنڈے. تو میاں صاحب جو ہے وہ گنڈے اور ڈنڈوں کے درمیان جو ہے مطلب چپ کبھی باہر نکلتے بھی ہیں, کبھی خاموشی رکھتے بھی ہیں, کبھی خاموشی پہ آ مجھے اس پہ بھی اور بات کرنی ہے, میری تسلی نہیں ہوئی ابھی. آپ نہیں سمجھ سکا کہ کل کچھ اور خبر چاہیے؟ ہاں میں لوں گا بریک کے بعد آپ سے, بریک کے بعد لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. ابھی جانیں گے کہ یار ٹرک بھی لگا ہوا تھا, مائک بھی موجود تھا, خطاب کیوں نہیں ہوا, بولے کیوں نہیں, بیانیہ بدلنا تھا کیوں نہیں بدلا کل بیانیہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. درانی صاحب آپ بھی کہتے رہے کہ شین واپس نون ہو گئی ہے, اب نواز شریف کا بیانیہ چلے گا. تو کل وہ نواز شریف نے اپنا بیانیہ, مریم نے اور انہوں نے وہ بیان کیوں نہیں کیا؟ ہر بندہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اب نون شہباز کے بیانیے پہ ہی قائم رہ گئی؟ کیونکہ میاں صاحب جاتی دفعہ کوئی نیا بیانیہ تو دے کر نہیں گئے ہیں. اگر وہ کوئی نئی لائن آف ایکشن, گائیڈ لائنز کچھ دے جاتے تو پارٹی اس کو فالو کر لیتی. دیکھیں میاں صاحب ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے فلمی گانا گانا ہے یا حبیب جالب کی نظم پڑھنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اقتدار تو فلمی گانا ہوتا ہے, وہ اچھا لگتا ہے انہیں, ڈیوٹ ہاں جی. اور جو حقیقت ہوتی ہے, جو تحریک ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے مطلب حبیب جالب کی نظم. تو جالب بیچارے نے زندگی کس طرح گزاری وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ پہ 2 مزے کرنے ہیں, تو وہ والے 2 مزے تو نہیں ہوتے حبیب جالب کی اور فلمی گانے کے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر گنڈے اور ڈنڈے بن جاتے ہیں. بات اتنی سی ہے جناب کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر انقلابی سیاست کرنی ہے, اور مریم بیٹی نے بھی کرنی ہے انقلابی سیاست, تو پھر راستہ یہ ہے کہ پھر ضمانتیں چھوڑیں, پھر جناب جیلوں کی بات کریں, پھر قربانیوں کی بات کریں, پھر جیلوں کے اندر رہنے کی بات کریں. ابھی بھی دوبارہ اٹیمپٹ ہوگا جیل سے آنے کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیل کی. جی ابھی دوبارہ جو ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کوئی پتہ بھی نہیں کہ جیل میں سے بیل مل بھی جائے, بیل میں سے جیل اور جیل میں سے بیل نکل. وہ بھی اس طرف میں ابھی نہیں, اس ٹاپک کی طرف میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ انہوں نے انقلاب لینا ہے یا حکومت لینی ہے. وہ اس سے بھی قاصر ہے کہ انہوں نے پیسے رکھنے ہیں یا اقتدار رکھنا ہے. وہ یہ فیصلہ کرنے سے بھی قاصر ہیں کہ انہوں نے جنگ لڑنی ہے یا معافی مانگنی ہے. وہ یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہیں ہاں جی کہ انہوں نے سیف پولیٹیکل پیسج دینے کا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ نوٹ لگائیں. وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے عمران خان کو این آر او دینے سے انکار کیا ہے جیل جا کر. تو انہوں نے تو این آر او دینے سے بالکل انکار کیا. عمران خان کے پاس تو نہ این آر او دینے کی, نہیں وہ کہہ رہے ہیں اب عمران خان این آر او مانگ رہا تھا. خیر وہ آپ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی لوگ زیادہ سے دکھائے کم ہے. مطلب لوگ زیادہ سے, یار ہم کوئی ہندوستان میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, ہم کوئی لنڈن میں فلیٹ میں بیٹھ کے آپ کا جلوس دیکھ رہے تھے. ہم یہیں کے آوارہ گرد لوگ ہیں لاہور کے, انہیں سڑکوں پہ ہم بڑے ہوئے, ہمیں پتہ ہے یہی جلوس نکالے ہوئے, تمہارے سے بڑے بڑے نکالے ہوئے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جلوس کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. جلوس میں جتنے لوگ تھے لاہور کے بچے کو پتہ ہے کہ لوگ نہیں تھے. لوگ اب بچے کو آج پتہ چل جائے گا کہ حمزہ بیچارے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ کیوں بٹھایا, چونکہ بندے نہیں آئے تھے. آج بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ تقریر کیوں نہیں کی تھی, کہ سننے والا کوئی نہیں سی. ٹھیک ہے جی, تو بات تو چھوٹی سی ہے. ٹیپ کیوں لگائی, کیونکہ بولنے کے لیے آگے آڈینس بھی تو چاہیے ہوتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بول رہا ہوں, کیمرہ لگا, کچھ لوگ تو موجود تھے, اتنوں سے بات تو اسپیشل برانچ اگر کہہ رہی ہے کہ 2,500 لوگ تھے, تو آپ کیونکہ بہت ان سے پیار رکھتے ہیں, آپ ڈبل کر لیں اس کو, چلو 4,500 کر لیں. ٹھیک ہے 6-7 کر لیں, 6 نہیں ہو سکتے نا, 5 سے اوپر جاتے ہی نہیں ہے. کچھ کر لیں آپ بھی الٹے. اتنوں سے خطاب تو ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ خطاب تو 1,000 سے بھی ہو سکتا ہے. خطاب تو اپنے آپ سے بھی ہو سکتا ہے ٹویٹ کے ذریعے, وہی کریں بس. اب آپ اچھا ہاں یہی آپ کے لیے راستہ ہے. اور دوسری بات اب یہ ہے کہ بیل ہونی تھی, اس پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے آج کل. حمزہ صاحب سے آپ کی لگتا ہے نہیں ہے دوست؟ نہیں, بیل ایکسٹینڈ ہو گئی نا 22 تک. ہاں ایکسٹینڈ نہیں ہوئی, ہاں مطلب ابھی آج تاریخ پڑ گئی, ایکسٹینڈ ہونا. اور دیکھیں اب ایک بات اس وقت آپ سمجھ لیں, بینچ بھی تبدیل ہو گیا.
تو بینچ جو ہے، اب کوئی بینچ جو ہے اس وقت جو بینچ آیا ہوا ہے وہ نجفی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ بینچ بہت ہی اپ رائٹ بینچ ہے. مختلف قسم کے بینچ ہوتے ہیں، بینچ سارے ہی قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ جو سافٹ تھنکنگ کا بینچ بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا ڈیفینٹ تھنکنگ کے بینچ ہوتے ہیں. پھر وہاں بھی جج جی ہوتے ہیں تھنکنگ والے پنڈی ٹرانسفر ہو گئے. ہاں، تو وہ اب جو بینچ ہے اس سے بہت زیادہ مطلب انصاف کی توقع پچھلوں سے بھی تھی، ان سے بھی بہت ہی زیادہ انصاف کی توقع. ان سے تو توقع ہے بیل کینسل ہو جائے گی، تو وہ کینسل ہوگی. تو کینسل وہ تو عدالت کے معاملات میں آپ تو اختیار استعمال کر سکتے ہیں، ہم تو غریب عام پاکستان کے شہری ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیا سرائی لوگوں کا اندازہ ہے، کیا سرائی کچھ بھی ہو، ہمارا یہ خیال ہے سخت ہے اور بیل کینسل ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ شہباز صاحب نے واپس آنے کی جو بات کی ہے وہ بیل دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں گے. اگر حمزہ صاحب کو بیل مل گئی تو شہباز صاحب کے واپسی کے امکانات بن جائیں گے. اگر بیل نہ ملی تو مجھے شہباز صاحب واپس آتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ شہباز صاحب جو ہے وہ نہ گنڈے کھانے کے موڈ میں ہے اور نہ ڈنڈے کے موڈ میں ہے. وہ صرف اور صرف جو ہے وہ وہاں ملنے والے گھر میں مفاہمت کی سیاست اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ذریعے منسٹرز انکلیو میں ملنے والے گھر میں تو رہنے پہ تیار ہے، لیکن وہ جیل کے اندر آنے کے لیے، پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو کیسز ان پہ بیل تو آصف زرداری صاحب نے بھی 15 تک لے لیے، تو ان کی بھی کینسل ہو جائے گی. دیکھیں جی، انہوں نے لیے بیلیں. دیکھیں بیلیں کینسل کرنا اور دینا وہ عدالتوں کے کام ہے، ہم اس میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے. ہمیں یہ ایک اندازہ تو ہوتا ہے نا. دیکھیں ہمارا اندازہ یہ ہے، فیک اکاؤنٹس میں 5 ریفرنس فائل ہو گئے. دیکھیں جی، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے کے معاملات ہیں ان میں جب بھی ہمارے سیاستدان بچے ہیں 2 وجہ سے بچے ہیں. یا غیر ملکی ان کے اوپر غیبی امداد آئی ہے ان کے لیے، جس نے بی بی کا NRO بھی کرایا، باقی بھی کرائے تھے. نواز شریف صاحب کو یہاں سے اٹھا کے لے گئی. تو جناب خطا وہ کہتے جمع خاطر رکھیں کہ اس دفعہ غیر ملکی اور بیرونی امداد نہیں آئے گی. ٹھیک ہے مزمل صاحب، یہ آپ نوٹ کر دیں. انشاءاللہ ہمارے بھی دن کبھی بدلنے ہیں نا، تو اب وہ غیبی مدد نہیں آئے گی، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ حکومتی مشینری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیشہ خریدے جاتے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ غیر ملکی امداد کی غیر موجودگی میں جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے ان کے پکڑے جانے کا تو امکان ہے، پکڑے جانے کا امکان ہے. لیکن جو یہ آپ خبر دے رہے ہیں پکڑے جانے کا امکان، جو ابھی تک جہاں بھی بیٹھا ہو، کوئی حکومت میں بیٹھا ہو یا حکومت سے باہر بیٹھا ہو، اندر بیٹھا ہو، چھت پہ بیٹھا ہو، نیچے بیٹھا ہو، چھت پہ بیٹھا ہو، مینار پہ بیٹھا ہو، اس کے پکڑے جانے کا امکان ہے، بچنے کا امکان نہیں ہے. یہ سسٹم معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو مال مسروقہ یہاں ٹیبل پہ رکھتے ہیں. چلے مجھے بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ اسد عمر، چیئرمین FPR، کچھ حکومت کی بھی بات کریں گے. درانی صاحب ہمیشہ اپوزیشن پہ چڑھائی زیادہ رکھتے ہیں، کچھ حکومت کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب آپ ابھی گلہ کر رہے تھے کہ میں کیا ہوتا ہے اپوزیشن پہ چڑھائی ذرا زیادہ. ہاں تو میں اپوزیشن کے ہیلی کاپٹر میں تو نہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا آپ کے لیے. ہمارے جرنلسٹ کا کام ہے حکومت کے ساتھ پھرنا، جو بھی حکومت آ جائے پھرنا پڑا پھر کچھ قیمت خبر ملتی ہے، نہیں تو کہاں خبر ملے گی. لیکن قیمت بھی کچھ اب یہ قیمت نہیں، آپ تو سیاستدان ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو دیکھیں جی حق کا ساتھ دیں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا. لیکن سیاستدان سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اکثر خوشامد کرتا پھر رہا ہوتا ہے حکومت کی. ٹھیک ہے نا جی، ہم لوگ جو ہے نہ حکومت کو چھوڑیں گے نہ اپوزیشن کو چھوڑیں گے، ہم عوام کے مائیں. لیکن سیاستدان غیر جانبدار نہیں ہوتا.
ہم غیر جانبدار تو نہیں ہے، اور صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اب جو ہماری جانبداری اس وقت جو سیاست کی ہے وہ خاندانوں کی آمریت کی تسلیم اور نا تسلیم کی ٹھیک ہے، ہماری جو جانبداری ہے وہ آئین پاکستان اور عوام پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیں صحافی غیر جانبدار کیا ہوتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب شبر زیدی صاحب، دیکھیں شبر زیدی صاحب کا بڑا ٹیکنیکل معاملہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ ان کے لیے جو ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، جو کہ ماضی کے اندر ایک سپریم کورٹ ارشد حکیم صاحب کے کیس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ایک ڈیفینیٹ اس کے لیے انسٹرکشن موجود ہیں کہ اس کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہ کی جائے۔ چیئرمین ایف پی آر کی موجودہ چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے دیٹ واز جسٹ دا اسٹیٹمنٹ آف پرائم منسٹر، جو کہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کنسیڈر ہوتا، اس وجہ سے کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے اس کے اوپر آبجیکشن بھی آ گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ۔ اس کے جواب میں حکومت کے حلقوں کی طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے بغیر کسی تنخواہ کے اور بغیر کسی بینیفٹس کے یہ چکے آ رہے ہیں، ان پہ وہ شک اپلائی نہیں ہوتی۔ ابھی جو ہے یہ معاملہ ادھر ہے یا ادھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس وقت تو یہ ہے کہ جو پرانا چیئرمین ایف پی آر ہیں وہ اپنی سیٹ کے اوپر آج کی ڈیٹ تک بیٹھے ہوئے ہیں، کل بھی بیٹھے اور آئندہ کیا ہوتا ہے وہ جو کچھ ہوگا وہ عوام کے سامنے آئی ایم ایف سے مذاکرات میں نئے چیئرمین جو آنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایف پی آر میں پرانے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو اس وقت 2 چیئرمین ایف پی آر ہیں آپ کے پاس۔ تو ہمارے ہاں اور ٹیکس کلیکشن پہ ایک دفعہ آپ کو منیر نیائی صاحب کی وہ نظم سنائی تھی، اکثر دیر کر دیتا ہوں، تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دیر کر دیتے ہیں، اور اب یہ دیر جو ہے یہ عوام کے اوپر بھاری گزرتی ہے، بجٹ ہے کہ 12 دن بعد، ہاں عوام کے اوپر بھاری گزرتی ہے۔ مالداروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پیسے بھی باہر ہیں، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، ان کا سب کچھ باہر ہے، ہمارے اوپر جو گزرتی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اسد عمر صاحب بھی کابینہ میں واپس نہیں آئے۔ اسد عمر صاحب جو ہے انہیں وہ بنا دیا گیا ہے نا چیئرمین قومی اسمبلی کی، تو یہ اچھی انہوں نے پوزیشن لی ہے، میرا خیال ہے کہ اب وہ نئے فائنانس منسٹر کی اکاؤنٹیبلٹی کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں اسٹینڈنگ کمیٹیاں تو کام ہی نہیں کرتی، دنیا کے اندر تو امریکہ کے اندر باقی ملکوں کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیاں تو یوں پڑخچے اڑا دیتی ہیں۔ ابھی تو وہ اپنے ہی 10 مہینے کا خود ہی احتساب کریں گے نا، جو 10 مہینے وہ کر کے گئے اس کا احتساب بھی تو وہ خود ہی کریں گے۔ پہلی چیز ان کے سامنے آئی، نہیں میں اس کو کلیئر کر دوں، اس میں کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہیں ہے، یہ فائنانس کمیٹی ہے۔ پہلا چیز جو ان کے سامنے پیش ہوگی وہ قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والا بجٹ ہوگا، جس کے اوپر یہ کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ فائنانس منسٹر تو ان کے سامنے ہی آئے گا نا، جو فائنانس منسٹر جو اب ہوگا وہ ان کی چیئر میں ہونے والی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے اپنی معروضات رکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت پھر ان کی فہم و دانش کا بھی امتحان ہوگا، ان کی غیر جانبداری کا بھی امتحان ہوگا۔ تو کتنا افیکٹو رہا ہے ماضی میں کوئی چیئرمین فائنانس کمیٹی کا ڈمی پوسٹ دی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں کمیٹیز جو ہے، چونکہ آپ کے منسٹر، ابھی بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ جی منسٹر سارے باہر سے لے لیے ہیں، یہ کر لیں، ایسے فضول کا اعتراض ہے۔ مطلب امریکہ میں پوری پارلیمنٹ، پوری جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ باہر سے ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم ہی اس میں ہوں گے، پھر جب پیٹی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر بھی MNA بیٹھا ہوتا ہے، ادھر بھی میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ اس وقت جو فائنانس منسٹر ہوگا وہ ایک نان الیکٹڈ فائنانس منسٹر ہوگا، اور ایک جو کمیٹی کا چیئرمین ہوگا وہ الیکٹڈ چیئرمین ہوگا، جس کی اپنے بھی سرٹن اوپینینز ہیں، میرا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کی سوچ تو ہے۔ اس لیے اس دفعہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی پوزیشن لینا میرے خیال میں ان کی بھی ذاتی جو کنوکشنز ہیں ان کا امتحان ہے، کہ وہ اس پوسٹ پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے جی، بھلے دوبارہ استعفیٰ دے دیں لیکن کوئی ایسا کمپرومائز نہ کریں جو یہ کمیٹی صحیح نہ سمجھتی۔ اور عمران خان صاحب آج پارلیمانی پارٹی میں آئے اور بڑے قلعے کی MNAs نے، انہوں نے کہا غیر منتخب لوگ لگائی جا رہے ہیں، آپ کو منتخب نمائندوں پر اعتبار کرنا چاہیے، ہمارے ووٹوں سے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں، اور لگائے ان لوگوں کو جا رہے ہیں جو میرا تو خیر دیکھیں پارلیمانی کمیٹیاں اگر آپ نے اٹینڈ کی ہوں، میں نے چونکہ بے شمار سینکڑوں کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے اندر جو ہوتا ہے بیچارے جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ گلے ہی کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ یہ بھی کوئی نارمل بات ہے۔ لیکن خان صاحب کو اصل
اندر ٹائم دینا چاہیے، دینا چاہیے، دینا چاہیے. صحیح ہے، پارلیمانی پارٹی کو بھی ٹائم دینا چاہیے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملیں گے. مجھے کچھ اسٹاک ایکسچینج پہ بھی آپ سے بات کرنی تھی. اب کل ہم پہلا ٹاپک اسٹاک ایکسچینج رکھیں گے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو اور ہمارے مہمان محمد علی درانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.